पाकिस्तान से हैं और फिर फ्यूचर में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो रहे हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं कि बिज़नेस के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, या जो भी उनको प्रॉब्लम आते हैं हमारे नए आने वालों को, कि आपकी आवाज़ जो है वो नेशनल लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। मेरी पैदाइश फैसलाबाद पाकिस्तान की है। उधर मैं 1 साल का था जब मेरी फैमिली इधर कनाडा में इमिग्रेट हो गई थी। उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे नौजवान के साथ आई हूँ आज की वीडियो बनाने के लिए। इनका नाम डेविड है, ये पाकिस्तान से हैं और फिर फ्यूचर में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी जो है वो इनको सपोर्ट करे, क्योंकि हमें प्राउड फील होता है जब हमारे नौजवान बच्चे कनाडा में आके अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। अच्छा फील होता है। तो वाई नॉट हम सपोर्ट करें हमारे बच्चों को कि वो यहाँ पर हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, हमारे कम्युनिटी को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। तो इस वीडियो में मैं डेविड से ये जानना चाहूँगी स्पेशली कि हमारे जो नए इमिग्रेंट आते हैं, हमारे जो लोग आते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या जहाँ से भी हमारे लोग आते हैं एज ए इमिग्रेंट होंगे, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे या हमारे कोई जो हम जिनको वोट करते हैं, जो हमको गवर्नमेंट में हमको चूज़ करते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं, तो वो हमारे प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या पॉलिसी लेके चलेंगे ताकि हम उनको वोट दें। तो मैं ये सब चाहूँगी कि आज की वीडियो में डेविड जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप हमारे इमिग्रेंट के लिए के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, या जो भी उनको प्रॉब्लम आते हैं हमारे नए आने वालों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनेंगे तो हमारे जो नए आने वाले हमारे कम्युनिटी के मसाइल को हल करेंगे। तो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डेविड। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला और आप आए। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं माशाल्लाह, और फिर आप फ्यूचर के इंशाल्लाह मैं कहती हूँ, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप कामयाब हो, आपकी जो चाह रहे हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ज़ाहिर बात है इसके लिए इंसान को इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मनाना पड़ता है। तो ये सब कुछ कर भी चुके हैं और उनको करना भी है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी है, तो वो जानना चाहेंगी कि थोड़ा बहुत आपका अपना बचपन का, कि कहाँ पैदा हुए थे, आपके मम्मी डैडी कहाँ से है, आप कहाँ पैदा हुए, जब थोड़ा शॉर्ट में आप बता दें तो हमारे कम्युनिटी को पता चले कि भाई हमारा बच्चा जो है वो कहाँ का था, अभी यहाँ पर कब से आया है कनाडा में, आपकी एजुकेशन के बारे में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। आपने भी टाइम निकाला और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं थोड़ी सी अपने बैकग्राउंड के बारे में शेयर करूं, और इधर जो एडमिंटन में अपकमिंग नॉमिनेशन इलेक्शन है उसके बारे में मैं थोड़ा भी लोगों को अवेयर करूं कि इधर क्या हो रहा है हमारी सिटी में और कंट्री में। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। और आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मेरी पैदाइश फैसलाबाद पाकिस्तान की है। उधर मैं 1 साल का था जब मेरी फैमिली इधर कनाडा में इमिग्रेट हो गई थी। बहुत यंग थे। तो बेसिकली मैं तो बोर्न एंड रेज्ड कैनेडियन हूँ। समझो कि बहुत आपको तो कुछ पता भी नहीं होगा। हाँ जी, नहीं, लेकिन हमारी फैमिली विजिट करती रहती थी पाकिस्तान में। अच्छा। मेरी पूरी चाइल्डहुड में हमारी काफ़ी फैमिली अभी भी उधर है, पूरे पाकिस्तान में। और पूरी दुनिया में हमारी फैमिली है, लेकिन हमारी कनेक्शन पाकिस्तान के साथ शुरू से रही है। और हमारे घर में कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ चलता रहा है। तो हम पहले टोरंटो मूव हुए थे जब मेरी फैमिली इधर आई थी। तो उधर मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन की थी। मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी में अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ़िलासफ़ी में लिया था। तो उसमें मैंने वर्ल्ड रिलीजन्स और डिफरेंट फ़िलासफ़ी स्टडी की थी। तो उसके बाद मैंने बचपन से शुरू किया था वॉलंटियर वर्क अपनी फैमिली के थ्रू। मेरे दादाजी जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने मिलिट्री सर्विस में काम किया था, और वो साथ में एक टीचर भी थे। तो सेंट थॉमस हाई स्कूल के वो हेड मास्टर थे।
تو ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ تھا ہماری فیملی میں, اور انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنے گرینڈ چلڈرن کو آلویز انکریج کیا تھا کہ آپ جتنی بھی ترقی کر سکتے ہیں ایکیڈیمکلی آپ کریں. تو یہ بھی ایک انفلوئنس تھی ہماری فیملی کی کہ ہم کینیڈا آئیں اور جو اس کنٹری کی اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کریں. تو شروع تو وہاں سے ہی ہوا تھا, اور جب میرے دادا جی ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے کمیونٹی سروس میں زیادہ کام شروع کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کافی کمیونٹیز پاکستان میں ہیں جو پاورٹی میں رہ رہی ہیں, جو اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے اسکول بھیجنے کے لیے, اور انہوں نے ان کمیونٹیز کے لیے آواز اٹھائی تھی اور خدمت کی تھی کہ ہم اگر ترقی کر گئے اپنی فیملی میں تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ہیلپ کریں. اور یہ ہماری فیملی کا شروع سے ویلیوز رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں کمیونٹی میں جو اپنی آپ خدمت نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے سنا نا, ظاہر بات ہے جب ایک فیملی ایکسکیوز می پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جب والنٹری سروس کرتے ہیں, فیملی میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں, تو ان کے بچوں میں وہ چیز آتی ہے. تو اس لیے آج ڈیوڈ چاہ رہے ہیں کہ میں بڑے لیول پہ ہماری کمیونٹی کی میں ہیلپ کروں. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بنوں تاکہ اور بھی بڑے پیمانے میں بڑے طریقے سے میں ان کی خدمت کر سکوں. ہاں جی بالکل. اور کمیونٹی سروس بھی پولیٹیکل کام کے ساتھ بہت کلوزلی ٹائڈ ہے, اس لیے آپ والنٹیئر سروس تو کمیونٹی لیول پہ کر سکتے ہیں ان مینی ڈفرینٹ ایسپیکٹس, مینی ڈفرینٹ ویز. لیکن جو ہائی لیول کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹیز کے لیے, جو لیجسلیٹو اور پالیسی چینجز ہیں, وہ صرف پولیٹیکل ارینا میں آ سکتی ہیں. تو میرے ایک چاچو تھے, وہ پاکستانی گورنمنٹ میں رہے تھے, منسٹر فیڈرل گورنمنٹ میں. تو انہوں نے اس لیول پہ بھی بہت کام کیا ہوا ہے کمیونٹی کے لیے نیشنلی اور انٹرنیشنلی. تو ان کا بھی کافی انفلوئنس تھا میری لائف پہ جب میں بچہ تھا. تو فیملی کا تو بہت انفلوئنس تھا ہوتا ہے بچوں پہ. بالکل وہ دیکھتی ہیں اپنے فادر کو, اپنے چاچا کو, اپنے ماموں کو. ہاں جی. تو اسپیشلی جو بوائز ہوتے ہیں وہ اپنے فادر کی اور چاچا کی اور گرینڈ فادر کی کافی چیزیں وہ لیتے ہیں نا, ظاہری باتیں. ہاں جی. تو وہ میرے سارے رول ماڈلس تھے, انہوں نے مجھے سکھایا کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. تو وہ میرے ساتھ رہا تھا. تو ہم کینیڈا میں تھے, تو ادھر میں نے بہت ینگ ایج میں 8 سال کا تھا جب میں نے فرسٹ پولیٹیکل کیمپین میں کام شروع کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. تو اس میں مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ ایک ایریا ہے جدھر ہماری ریپرزنٹیشن بہت کم ہے ایز پاکستانیز. تو اس میں نے پھر سوچا کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں نے اس کام میں آ کے کام کرنا ہے. تو میں نے پھر جب اپنا انڈر گریجویٹ ڈگری ختم کیا, مجھے پارلیمنٹ میں جاب مل گئی تھی ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ. تو ادھر میں نے کافی سال کام کیا ہے. یہ ایڈمنٹن میں یا ٹورنٹو؟ یہ آٹوا میں تھا, جدھر ہماری نیشنل پارلیمنٹ ہے. بالکل. یہ آٹوا جو ہے وہ کینیڈا کا کیپٹل نیشنل کیپٹل, اور ادھر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کام کرتی ہے. تو آپ اس میں کام کر چکے ہیں. ہاں جی. آپ کو ایکسپیرینس ہے. ہاں جی. تو ادھر مجھے بہت اچھی اپرچونیٹی مل گئی تھی ڈفرینٹ ایم پیز کے ساتھ کام کرنے کی. تو کافی سال میں ادھر رہا ہوں. میں نے ادھر پالیسی ایڈوائس میں کام کیا ہے, نیشنل آؤٹ ریچ, کمیونٹی انگیجمنٹ میں, نیشنل کیمپیننگ میں. تو وہ بہت میرے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اور آپ پھر ساتھ رہتے ہیں ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے پالیسیز کا کیسے بنتی ہیں, ڈیبیٹس کیسے ہوتی ہیں, اسپیچز کیسے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہم جو کنسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں کمیونٹیز کے, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. کمیونٹی میں جا کے میٹنگس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اسٹیک ہولڈر گروپس کے ساتھ, ایڈوکیسی گروپس کے ساتھ. تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یو کے بھی رہ چکا تھا. ادھر میں سٹی یونیورسٹی آف لنڈن لاء اسکول میں اپنا لاء ڈگری کیا تھا, اور اس کے ساتھ میں برٹش پارلیمنٹ میں بھی کام کر رہا تھا جب میں اپنی لیگل ایجوکیشن لے رہا تھا. ادھر میں نے ہاؤس آف لارڈز میں کام کیا تھا لارڈ محمد شیخ کے ساتھ, اور وہ پہلے مسلم کنسرویٹو ہاؤس آف لارڈز کے ریپرزینٹیو تھے. تو انہوں نے بھی بہت ریولوشنری کام کیا تھا ہماری کمیونٹی کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے. جب پاکستان میں کوئی فلڈ ریلیف کا ضرورت پڑی تھی, یا اورفنیجز کا کام ہوتا ہے
چیریٹیبل کام ان کے ساتھ بہت کیا تھا، ساتھ میں انٹرنیشنل ٹریڈ، بائیلیٹرل ٹریڈ پروجیکٹس میں ان کے ساتھ کام کیا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے واشنگٹن ڈی سی میں بھی کام کیا ہوا ہے لا فرم کے ساتھ انٹرنیشنل لا میں، اور زیادہ ہمارا فوکس ہیومن رائٹس ایشوز پہ تھا. جو بھی لوگ فری اسپیچ یا پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز اٹھانے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیج پہ، انٹرنیشنل کورٹس میں، کہ ان کو جسٹس دی جائے، ان کے حقوں کے لیے آواز اٹھائی جائے انٹرنیشنلی. تو یہ بھی سارا کام میری ایکسپیرئنس میں آتا ہے کہ ہمیں کینیڈا میں بھی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے ہماری کمیونٹی کو، ہاں جی، امیگرینٹ کو، جو نئے امیگرینٹ آتے ہیں، ہاں جی، کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے اپنی آواز اٹھا سکتے اور لوگوں کی رائٹس کے لیے فائٹ کریں. دیکھیں، آواز اٹھانے کے لیے آپ کا کوئی ریپریزنٹیٹو ہو نا، آپ کا ایسا کوئی لیڈر ہو جو آپ کی آواز سنے، پھر آپ کی آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری آواز بنیں گے انشاءاللہ. ہم ان کو سپورٹ ضرور کریں گے. یہاں پر ڈیوڈ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ آپ 1 سال کے تھے تو آپ کینیڈا آئے، لیکن آپ جو اردو بول رہے ہو، مجھے نہیں تھا کہ آپ اتنی اچھی اردو بول سکتے ہو. کیونکہ یہاں پر جو بچے اسکول جاتے ہیں نا تو بول تو لیتے ہیں، ظاہر بات ہے گھر میں اردو بولتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، لیکن اسٹل انگلش کے ورڈ زیادہ ہوتے ہیں، اردو کے کم ہوتے ہیں. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ نہیں، آپ کے ایکسنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بچپن سے یہاں آپ ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کی اردو بہت آپ اچھی بول رہے ہو. بہت شکریہ، کوشش تو کر رہا ہوں جتنی بھی اچھی بول سکتا ہوں. ماشاءاللہ، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اتنا اچھا بول سکتے ہیں آپ، سمجھا سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. ہاں جی، نہیں، لینگویج تو بہت ضروری ہے کنیکشن بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ، اور چاہے وہ ینگ ہوئیں یا سینئرز ہوئیں یا مڈل ایجڈ ہوئیں، ساروں کو کمیونیکیشن ایک کمفرٹیبل انسان فیل کرتا ہے نا، ایک اپنا اپنا سا اپنا یہ فیل کرتا ہے جب اپنی لینگویج میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. اور میرے خیال میں آپ نے وہاں بھی آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ بھئی میں ایز اے پاکستانی نوجوان ہو کے ہماری کمیونٹی کے لیے میں آگے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں. تو وہ اس بیس پہ بھی آپ کو بہت ایکسپیرئنس ملا ہوگا کہ بھئی کیا چیزیں ہیں جو ہماری کمیونٹی کو، کون سی ایسی ہیلپ ہے جو ان کو نیڈ ہے ہماری کمیونٹی کو. تو یہ سب چیزیں آپ ایکسپلین کریں گے کہ بھئی آپ جب ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ بنیں گے انشاءاللہ، تو آپ ہماری کمیونٹی کے لیے جو ہماری ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جو بھی یہاں ایز اے امیگرینٹ ہو کے آتے ہیں، یہاں باقی سب کو بھی، یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس ایک کمیونٹی کو ہی خالی ہیلپ کرتے ہو، یہاں کے جو بنتے ہیں وہ سب کو ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے آج کی ہماری ویڈیو میں میری خاص جو ہے، میں چاہوں گی کہ ہماری اپنی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی ہماری کمیونٹی جو ہمارے سراؤنڈنگ رہتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے. تو آپ ان کے لیے آپ کیا، آپ کے جو ہیں وہ پالیسیز ہیں، کیا آپ کے گولز ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان کو جا کے آگے ہیلپ کریں گے جب ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ بنیں گے. تو ہاں جی، دیکھیں کینیڈا یہ بہت ملٹی کلچرل کنٹری ہے اور ہر کمیونٹی کی، ہر کنٹری کی بہت ساری ریپرزنٹیشن ہے ادھر. اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی اسپیشلی ادھر ایڈمنٹن، ساؤتھ ایڈمنٹن میں ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے ادھر. لیکن ابھی تک ہماری اتنی زیادہ ریپرزنٹیشن نہیں آئی نیشنل لیول پہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو ادھر پہنچائیں اور وہ کام کریں جو اتنے سالوں سے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی ریپرزنٹیشن آئے. ابھی جو کینیڈا میں مین ایشوز چل رہے ہیں وہ ہم اکانومی کا دیکھ سکتے ہیں، افورڈیبلٹی کی. اگر آپ کی اکانومی نہیں صحیح چل رہی، آپ کا گھر مکان نہیں صحیح چل رہا، اگر ہمارے لوگ بزنسز نہیں کھول سکتے ٹیکسز کی وجہ سے، ریگولیشنز کی وجہ سے، تو آگے ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے. بالکل. تو پہلی تو بات ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم جو افورڈیبلٹی کرائسس ہے، جو انفلیشن ریٹس ہیں، انٹرسٹ ریٹس جو پچھلے 10 سال سے اس گورنمنٹ کی وجہ سے انکریز ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کی لائف زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے، اس کو ہم کنٹرول کریں. ابھی یہ ایک بہت بڑا ٹیکس ہے ہماری کنٹری میں، کاربن ٹیکس، جو ہر سال پچھلے 8 سال سے انکریز ہوتا جا رہا ہے.
اس کی وجہ سے مہنگائی کی پرابلم بہت بڑی ہے کینیڈا میں. اور ہر چیز جو آپ بائی کرتے ہیں, جو بھی آپ یوز کرتے ہیں, بجلی کے بلز, گیس کی جو پرائسز ہیں, جو آپ گروسریز لیتے ہیں جا کے, وہ ٹیکس ہر چیز پہ اپلائی کرتی ہے. ہر چیز پہ اپلائی کرتے ہیں. تو اور وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے, ایوری سال انکریز ہوتی ہے. ابھی 2024 میں تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہاں جی, بالکل. تو آلموسٹ 60% ابھی وہ ایڈیشنل ٹیکس آ گیا فیول پرائسز پہ اور گروسری پرائسز پہ. تو یہ چیز ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے کہ اس کو ہم ایلیمنیٹ کریں اور لوگوں کی افورڈیبلٹی جو کرائسس چل رہی ہے اس میں تھوڑا ریلیف لائیں, ان کا برڈن کم کریں. دوسری جو ہماری ایک پرابلم ہے وہ امیگریشن میں ہے, اور ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز ملی ہیں ہماری کمیونٹی کو ادھر کینیڈا میں آنے کے لیے, اور اس کنٹری کی امیگریشن پالیسیز بہت اچھی رہی ہیں کافی سالوں سے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو پرائیورٹی سسٹم ہے وہ صحیح نہیں چل رہا, ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہے امیگریشن سسٹم میں. ہمارے کتنے فیملی ممبرز ہیں جو پوری دنیا سے ادھر آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتا آنے کے لیے, اور کوئی صحیح رسپانس نہیں ملتا ہمیں امیگریشن آفیسر سے یا گورنمنٹ سے, کہ صرف اگر آپ ویزا اپلیکیشن کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریفیوز ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں ان سے صحیح آنسرز نہیں آ رہے کہ کیوں یہ ریفیوز ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ میں کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے. اور ساتھ میں جن لوگوں کو مل جاتا ہے ویزا آنے کے لیے اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے ادھر آتے ہیں, ان کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, جو میڈیکل پروفیشنلز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, ہماری کنٹری کو ضرورت ہے ان سارے لوگوں کی. ہماری کافی شارٹیج ہے ان پروفیشنل ایریاز میں, لیکن وہ جب ادھر آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے ان کو کوالیفیکیشنز, سرٹیفکیشنز لینے کے لیے. اس لیول پہ پہنچنے کے لیے ان کو اور بھی 5-6 سال اور ایکسٹرا چاہیے جب جا کے وہ اس لیول پہ پہنچے. ہاں جی, اور اس میں کوئی سینس نہیں بنتی, اس لیے انہوں نے سارا کام وہ کر چکے ہیں آلریڈی, ان کی ایجوکیشن ہے, ان کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ ادھر آتے ہیں. ان کے لیے بیوروکریٹک پروسیس بہت ہوتا ہے, ان کو پیسے بہت لگانے پڑتے ہیں, $1000 وہ ٹیسٹس میں. ہاں جی, اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ نے تو پہلے گھر ڈھونڈنا ہے, آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے, اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالنا ہے. تو آپ کی جب یہ پروفیشنل کوالیفیکیشنز ایکسیپٹ نہیں ہوتی ادھر, اور گورنمنٹ آپ کے سامنے اتنے اور بیریئرز ڈال دیتی ہے, تو کافی لوگ, میجورٹی لوگ اپنے فیلڈ میں جاتے ہی نہیں. ادھر ڈاکٹرز, لائرز, انجینئرز آتے ہیں اور وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں. بالکل انفارچونیٹلی. ہاں جی, اور یہ نہ صرف ہماری ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کینیڈا اپرچونیٹیز ڈھونڈنے آئے ہیں لیکن ہمیں ملی نہیں تو ہم واپس جا رہے ہیں, یا کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں. وہ US میں چلے جاتے ہیں, یورپ میں چلے جاتے ہیں, ادھر ان کا 1 سال میں ہو جاتا ہے. تو ہماری کنزرویٹو پارٹی کی ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کی گئی ہے, 60 day بلو سیل کا ایگزام پالیسی, اور اس میں ہم شروع کریں گے نرسز اور ڈاکٹرز کے ساتھ کہ جن کی بھی کوالیفیکیشنز ہیں, چاہے جس کنٹری سے بھی آئیں, ان کی ہم 60 days کے اندر کوالیفیکیشنز ریویو کریں اور ان کو جواب دیں. زبردست. تو اگر ان کی کوالیفیکیشنز میچ ہوتی ہیں, ہم ان کو امیڈیٹلی 60 days میں اپنے فیلڈ میں جاب ڈھونڈ کے دیں گے. اور اگر نہیں میچ ہوتی تو پھر بھی ہم ان کو بتا دیں گے تاکہ وہ 4-5 سال ویٹ نہ کرتے رہیں اور آگے سے اپنا سیکنڈ پلان چوز کریں. ویسے جواب تو دیں نا ان کو, اتنی دیر کہ اتنی دیر ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے. تو یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے, اور باقی بھی بہت ابھی کام کرنے والا ہے امپروومنٹ کرنے کے لیے, لیکن شروع ادھر سے کرنا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کے لیے اور ہماری کنٹری کے لیے بیسٹ پالیسیز ہیں وہ ہم آگے لے کے جائیں گے. بالکل بالکل. بہت مجھے تو کافی مطلب جیسے میں, کیونکہ میں ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے جو میسیجز آتے ہیں ہمارے لوگوں کے
کہ بھئی میں پاکستان میں ڈاکٹر تھا یا میں پاکستان میں انجینئر تھا یا میں پاکستان میں جو اتنی اچھی جو میری جاب تھی، میرے پاس یہ ڈگری ہے وہ ڈگری ہے، اتنی اچھی جاب تھی، یہاں پر مجھے کہہ رہے ہیں کہ 5 سال لگیں گے یا 4 سال لگیں گے، تو میری فیملی بھی ہے تو کہ میں ان کو دیکھوں یا میں اسٹڈی کروں، سمجھے نا. تو یہ آپ کی جو پالیسیز تو ماشاء اللہ فیوریبل ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. تو اسپیشلی وہ جو پروفیشنلس ہیں ہمارے ینگسٹر جو آتے ہیں پروفیشنل، تو ان کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھی پالیسیز ہیں. تو یہ آپ نے سنا ہوگا، تو میں اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ ڈیوڈ اپنی خود سے بتائیں کہ بھئی ان کے کیا پالیسیز ہیں، کیونکہ اگین کہ یہاں پر لوگ پالیسیز دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ کوئی ووٹ دیتا ہو، انفارچونیٹلی ہمارے بیک ہوم کی طرح کہ بھئی آپ کو ڈنڈا ہے کہ آپ کو مجھے ہی ووٹ دینا ہے، چاہے میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ کو مجھے ووٹ دینا ہے. لیکن یہاں پر کینیڈا میں ایسا نہیں ہے. کینیڈا میں اگر ڈیوڈ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹری اگر وہاں پر ہیں، آپ ان کو وہ ووٹ آپ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ ان کو آپ ان کو پالیسیز بتانی ہے کہ بھئی آپ ان کے یہ آپ کے لیے کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ ان کی جو پالیسیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور اچھی بھی لگی ہوں گی. جس پرابلم سے ہماری کمیونٹی، ہمارے امیگریشن جو گزرتے ہیں، ان کو پرابلم جو فیس کرنے پڑتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یا آ کے جو پروفیشنل آتے ہیں ان کے جاب کے حوالے سے یا فردر اسٹڈی کے حوالے سے، تو ان کی پالیسیز جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے لیے میرے خیال میں تو ایک بہترین پالیسیز ہیں. تو میں ہوپ کرتی ہوں ہماری کمیونٹی سے کہ وہ ضرور سپورٹ کریں گے ڈیوڈ کو، اور ہمارے کمیونٹی کا نام روشن انشاءاللہ ہوگا، ہمارے پاکستان کا نام روشن ہوگا کہ ہمارے پاکستان جو جوان ہے وہ ماشاءاللہ کینیڈا میں آ کے بھی اتنی جو ہے وہ کمیونٹی میں ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور مطلب اس لیول پہ ہیں ماشاءاللہ، اس قابل ہیں کہ وہ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں کینیڈا کے لیول پہ. تو بہت بہت شکریہ ڈیوڈ، آپ نے اچھا ایکسپلین کیا، اور میں امید کرتی ہوں ہمارے لوگوں سے کہ آپ کو وہ ضرور آ کے آپ کو سپورٹ کریں گے. ورڈز کی جو رائڈنگ ہے وہ اس سال سپلٹ ہو گئی ہے، اور ایڈمنٹن ساؤتھ ایسٹ کی نئی رائڈنگ بنی ہے ادھر پاپولیشن انکریز کی وجہ سے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنے لوگ ادھر ایڈمنٹن ساؤتھ ایسٹ میں موو ہو رہے ہیں، اسپیشلی ہماری کمیونٹی سے. تو اس کے لیے انہوں نے نئی سیٹ ایڈ کی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے لیے اگلے مہینے میں کسی ٹائم ہمارا نامینیشن الیکشن ہو رہا ہے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے کے لیے کنزرویٹو پارٹی سے. تو اس کی جو باؤنڈریز ہے وہ نارتھ میں وائٹ مڈ روڈ ہے، اور ساؤتھ میں بومانٹ کے لمٹس تک جاتا ہے، ایڈمنٹن سٹی لمٹس. ادھر ویسٹ میں 66 اسٹریٹ کا ہے، اور ایسٹ میں ہینڈے کا ہے، مریڈین روڈ. تو جو بھی لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں وہ ایلیجبل ووٹرز ہوئیں گے، لیکن ان کو ممبرشپس لینی پڑیں گی کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ. تو وہ سارا کچھ آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، davidbhatti.ca یا کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا کی ویب سائٹ پہ. تھینک یو سو مچ ڈیوڈ. آپ ایکسکیوز می، آپ اپنا فون نمبر شیئر کرنا چاہیں گے کہ ان کیس اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے آپ کے پالیسیز کے حوالے سے، یا فردر کچھ ایکسپلین کرنا ہے کہ بھئی آپ کو، کیونکہ ایک ووٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے تو وہ ایک ووٹ کے لیے اگر آپ کو کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس ورتھ اٹ کہ آپ اس کو آنسر دیں. تو آپ پلیز شیئر کریں گے؟ ہاں جی بالکل. فون نمبر؟ ہاں جی، میرا فون نمبر ہے 780-716-5763، اور آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں info@davidbhatti.ca. info@davidbhatti.ca. بہت مہربانی کہ آپ نے پورا ایکسپلین کیا اچھے طریقے سے، شروع سے لے کے بچپن سے لے کے آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کے پالیسیز کے حوالے سے. تو اور بہت مہربانی کہ آپ نے اپنا اتنا بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور ویڈیو بنائی ہمارے ویورز کے لیے. تو میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے، اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جو نیک خواہش ہے، جو آپ لوگوں کو خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ، جب آپ کی جیت ہو جائے گی پھر واپس انشاءاللہ آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو واچ کرنے کا.
اور یہ میری ویڈیو جہاں بھی جاتی ہے آپ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا ہماری کمیونٹیز میں، اسپیشلی کینیڈا کی جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہ ضرور شیئر کیجیے گا کہ ہمارے اس جو نوجوان، ہمارے پاکستانی نوجوان جو ہے وہ جو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پالیسیز کو لے کے آگے آپ کی آواز جو ہے وہ نیشنل لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں، آگے پہنچانا چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔